हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। तो जो बच्चे उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने ये इरादा कर लिया है कि मुझे अनुवादक यानी मुतरजम बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो ज़रूरतें हैं, जो सलाहियतें हैं, वो सारा कुछ हासिल करे। तभी वो आसानी से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे और अपने ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर कर पाएंगे। तो चलिए उसी सिमत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले की ये 5वीं कड़ी है। हम लोग सीखने जा रहे हैं आज उस लफ्ज़ के बारे में और उसकी क़िस्मों के बारे में। लफ्ज़ और उसकी क़िस्में। चलिए, लफ्ज़ यानी वर्ड, अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो वर्ड बोलते हैं इसे, लफ्ज़ को। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। आप भाई इंसान हैं, आप भी कुछ बोलते होंगे, मुंह से आवाज़ निकलती ही है। जैसे आपने किसी को सलाम किया, क्या कहा आपने? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना इतना लंबा जुमला कहा, आपने उसे सलामती की दुआ दी। इसमें कई लफ्ज़ हैं, ठीक है। आपने सलाम किया, इसमें कई लफ्ज़ हैं। ये मानेदार लफ्ज़ है। कभी कभी हम बेमाना लफ्ज़ ही बोलते हैं। तो सलाम किया तो ये आपके मुंह से निकला, तो इसे हम लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है। अब लफ्ज़ जो है कभी मानेदार होता है और कभी बेमाना होता है, ठीक है। अगर वो मानेदार हुआ तो उसे हम मौजू बोलेंगे, मौजू। और अगर बेमाना हुआ तो उसे हम मुहम्मल बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे उसकी वजाहत आ रही है, चले हम उसे देखते हैं। ये 2 किस्में हैं उसकी, ठीक है। माने के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। यही 2 किस्में हैं जो आपको दिख रहा है, यही वाला, ठीक है। एक है मौजू, ठीक है, मौजू, और दूसरा है मुहम्मल, ये वाला, ठीक है। मौजू वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हों, जिसके कुछ माना हों, जैसे रोटी, कपड़ा, कलम वगैरह। रोटी का माना क्या है? रोटी का माना है ऐसी गोल चीज़ जो गेहूं से बनती है, जो खाने के लायक होती है, जिसे खाया जाता है। कपड़ा जिसे हम पहनते हैं, कलम जिसके ज़रिए हम लिखते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, मानेदार लफ्ज़ है जिसका कोई मतलब निकलता है। तो अगर ऐसा लफ्ज़ हो जिसका कोई मतलब हो, कुछ समझ में आए, तो उसे हम मौजू बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा है मुहम्मल। इसके बरखिलाफ़ अगर उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, अगर उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, तो उसे हम मुहम्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुहम्मल। मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ही ना हो। जैसे जैसे रोटी के साथ वोटी, जैसे रोटी के साथ वोटी, कपड़ा के साथ वपड़ा, कलम के साथ वलम वलम बोलना। बोलते हैं लोग घर वर, सड़क वड़क, पानी वानी, घोड़ा वोड़ा, किताब उताब, बोलते हैं ना, स्कूल विस्कूल। तो देख रहे हैं, हर मतलब कि मौजू के साथ हम लोग मुहम्मल भी लगा दिया करते हैं। तो मौजू का तो एक मतलब है, लेकिन मुहम्मल का कोई मतलब नहीं है। बस वो जुमले को आसान बनाने के लिए, जुमले को क्या बोलेंगे, बोलने में एक आता है, बोलने में अच्छा लगता है, या बात को हल्का करने के लिए। भैया आपकी किताब विताब किधर है, ठीक है, बात को हल्का करने के लिए। बहरहाल मुहम्मल का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माने के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि माने के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में, एक मौजू और एक मुहम्मल। क्लियर? आगे चलिए। आगे यहाँ से स्टार्ट है कि लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, 2 किस्में। नंबर 1 मुफ़रद, नंबर 2 मुरक्कब। ये 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब, ठीक है। मौजू की मतलब मानेदार लफ्ज़ की 2 किस्में हुई। अब देखिए, मुफ़रद किसे बोलते हैं? ये है मुफ़रद। मुफ़रद अकेले और तन्हा माना देने वाले लफ्ज़ को मुफ़रद कहते हैं। जैसे मकान, अंजाम, ख़याल वगैरह। ये सारा कुछ क्या है? ये 3 एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, मकान, अंजाम, ख़याल। ये तीनों जो है, ये एग्ज़ाम्पल है मुफ़रद का। किसका एग्ज़ाम्पल है? मुफ़रद का। इसको हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। सब क्या है? मुफ़रद का की मिसाल है। लफ्ज़ मुफ़रद को कलेमा भी कहते हैं, वो आगे चलेंगे। तो मुफ़रद देख रहे हैं, मकान जब हम बोलते हैं तो इससे कितना मकान समझ में आता है? एक ही मकान समझ में आता है, ठीक है ना।
اکیلا معنی دے رہا ہے، انجام کا مطلب انجام، خیال کا مطلب خیال. اس سے ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ مکان کا مطلب گھر. ٹھیک ہے، انجام کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے. تو مفرد اکیلے اور تنہا معنی دینے والے لفظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، آگے انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ اس ورڈ کو دھیان دیجیے گا، کلمہ. ٹھیک ہے، یاد رہے گا وہ. آگے چلیے، اب دوسرے نمبر پہ ہے مرکب. مرکب دو لفظوں کے میل سے جو لفظ بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دو لفظوں کے میل سے بنتا ہے، مطلب دو لفظ ملائیے گا تو وہ مرکب کہلائے گا. اور دونوں لفظ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. تو دو مفرد کو ملائیں گے تو ایک مرکب بنے گا. ٹھیک ہے، دو سوری مطلب کہ دو برابر ایک، ایک پلس ایک برابر دو ہو جائے گا. یہ بھی مفرد، یہ بھی مفرد، یہ بھی مفرد، اور یہ مرکب. ٹھیک ہے، دو مفرد مل کے ایک مرکب. اس کا مطلب ہے کہ اور کئی مفرد مل کے بھی مرکب ہو سکتا ہے، لیکن سب سے چھوٹی اکائی مرکب کی کیا ہے کہ دو مفرد مل کر کے ایک مرکب بن جائے. جیسے اب یہیں پر دیکھ لیجئے، کتب خانہ. تو ایک ہے کتب اور دوسرا ہے خانہ، دو مل کر کے ہو گیا کتب خانہ. کتب کا مطلب ہوتا ہے کتاب، کتب کا مطلب کتاب. یہ جمع ہے کتاب کی. کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب کی. یہ ہے کتاب، اس کی جمع ہے کتب، یہ والا کتب خانہ. ٹھیک ہے، دوسری مثال ہے گلستان. گلستان دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہے کتب خانہ گلستان، دونوں مل مفرد ہو گیا، یہ مرکب ہو گیا. اتنا سمجھ میں آ گیا. تو ابھی آپ نے سنا تھا کلمہ کے بارے میں، کہ یہاں آپ نے دیکھا تھا لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مطلب جو مفرد لفظ ہوگا وہ کلمہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، کلمہ لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا کلمہ. ٹھیک ہے، یہ لفظ موضوع کو، مطلب جس کا کوئی معنی ہو، اس کو کس میں کلمہ کہتے ہیں؟ علم صرف میں. یہ بھی یاد رکھیے گا، علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کہتے ہیں، کلمہ کلمہ اس کو یاد کیجئے، کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کا مطلب ہوا معنی دار لفظ. اتنا سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے کلمہ کی کتنی قسمیں. کلمہ کی کتنی قسمیں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں. آپ بتائیے کتنی قسمیں ہیں؟ وہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ 3 قسمیں دکھ رہا ہے. اسم، فعل، حرف. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. تو اسم، فعل، حرف کیا ہو گیا؟ کلمہ کی قسمیں ہو گئی. اگلا سوال کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اور حرف کسے کہتے ہیں. تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو، جیسے درخت، پٹنہ، کتاب وغیرہ. ٹھیک ہے، اس میں جیسے آپ کا نام مان لیتے ہیں، آپ کا نام اکبر ہے. کیا آپ کا نام؟ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ شخص کا نام ہو گیا کیونکہ آپ ایک شخص ہیں. تو یہ بھی آپ کا نام جو ہے یہ اسم ہے. قواعد کے اعتبار سے اکبر جو ہے اسم ہے. اب جگہ دیکھ لیجئے، جگہ جیسے ہیں اگزامپل دیا ہے پٹنہ. آپ لے لیجئے آپ کا گھر، مان لیتے ہیں آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا گھر مان لیتے ہیں دربھنگہ ہے، دربھنگہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی اسم ہو گیا، کیونکہ تعریف میں کہا گیا ہے. اس کا جو ڈیفینیشن ہے، یہ کیا ہے؟ اسم کا ڈیفینیشن ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ شخص ہو یا چیز ہو یا جگہ ہو، یہ 3 چیز انہوں نے کہا. تو شخص جیسے اکبر، یہ شخص ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جگہ، ابھی ہم نے مثال دیا دربھنگہ. دربھنگہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جگہ ہو گیا، یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، اب چیز کے بارے میں کہا. چیز جیسے مان لیتے ہیں چاول. کیا مان لیتے ہیں؟ چاول. چاول ایک چیز ہے، تو چاول بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، یہاں اگزامپل دیا انہوں نے درخت. درخت بھی اسم ہے، یہ جو ہے ایک چیز کا نام ہے. پٹنہ جگہ کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے. کتاب یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ چیز کا نام ہے. لیکن انہوں نے نام اکبر اس طرح کا کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، جسے شخص کا پتہ چلے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اسم ہو گیا. آگے دیکھیے، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے.
ٹھیک ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ آئے. جیسے مثال سے سمجھ میں آئے گا بات. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھیے، آیا ہے، آتا ہے، کرے گا، جا رہا ہے، کرو، مت جاؤ، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کیا ہے؟ فعل کی مثال ہے. جب ہم بولتے ہیں وہ آیا، کیا بولتے ہیں؟ جیسے وہ آیا. اب بتائیے اس میں کسی زمانے کا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. بتائیے. زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. زمانہ، ایک وہ زمانہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں، ایک وہ جو بیت گیا، ایک وہ جو آنے والا ہے. یہ 3 زمانہ ہوا، ٹھیک ہے نا. اور چوتھا زمانہ آپ پیدا نہیں کر سکتے. جو بیت گیا وہ فعل ماضی ہے، جو چل رہا ہے وہ فعل حال ہے، جو آئے گا وہ فعل مستقبل ہے. تو 3 ہی زمانہ ہوتا ہے، 3 سے زیادہ زمانہ نہیں ہوتا ہے. جب ہم کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، مطلب کام، اس میں کام کیا جائے یا کام ہوئے. جیسے وہ سویا، اس میں ایک کام ہو رہا ہے نا. اچھا ہوا، ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے وہ ڈوب گیا، اس میں بھی ایک چیز کی ڈوبنا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے تو اس کو تو ہم بولیں گے کہ اس کے اندر ایک زمانہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ زمانہ ماضی ہو جیسے آیا میں ہے، ممکن ہے زمانہ حال ہو جیسے کہ آتا ہے میں ہے، ممکن ہے زمانہ مستقبل ہو جیسے کرے گا. تو 3 زمانہ کیا کیا ہوا؟ ماضی، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، اور نمبر 3 مستقبل، جس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ پاسٹ. ٹھیک ہے، پریزنٹ، اور تیسرا فیوچر. ٹھیک ہے، FUTURE، فیوچر. ٹھیک ہے، یہ 3 زمانے ہوئے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو فعل جو ہے وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. چلیے آپ ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں. جیسے میں کھاتا ہوں، بتائیے کون سا زمانہ ہے؟ یہ اس میں زمانہ حال ہے. کیا ہے؟ زمانہ حال. حال کس کو بولتے ہیں؟ فی الحال کو، جو ابھی چل رہا ہے. کھاتا ہوں، اس کا مطلب کھانے کا کام کب ہو رہا ہے؟ ابھی ہو رہا ہے نا. اگر بول دیتے ہیں کہ میں نے کھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ماضی کی بات ہو جاتی، پچھلے زمانے کی بات ہوتی، کیونکہ کھانے کا کام ہو چکا ہے. اور اگر بولوں میں کھاؤں گا، کیا بولوں؟ میں کھاؤں گا، کھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں کھاؤں گا. تو جہاں بھی گا گے گی لگا رہے گا اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ فعل مستقبل ہے. مطلب ہی آدمی یا آپ، میں نے کھایا نہیں ہے بلکہ کھانے کی بات ہم کر رہے ہیں، تو یہ فعل مستقبل ہو جائے گا. تو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں فعل کون سا ہے؟ کھانا، کھاؤں گا، کھایا، کھا رہا ہوں، کھاتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیونکہ اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے، مستقبل کا زمانہ، حال کا زمانہ، ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور کام بھی ہو رہا ہے، کھانے والا کام. تو فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. یہاں کام کرنا، کھانے کا کام کیا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم فعل بولیں گے، کھانے کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، حرف. حرف وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے اور اپنے معنی کو پورے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو. جیسے پر، میں، کا، کی، کو، کے، تک، سے، وغیرہ. ہم میں سے ہر کوئی کوئی نہ کوئی زبان بولتا ہے، تو اس میں وہ جو ہے میں، کا، کے، کی، یہ سب یوز کرتا ہی رہتا ہے. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں کسے بولتے ہیں. ہمارے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ اگر معنی دار ہے تو وہ اسم ہوگا، اور اگر اس میں زمانہ پایا جائے تو فعل ہوگا، اور اگر نہ اسم ہو نہ فعل ہو تو وہ حرف کہلاتا ہے. حرف جو ہے اپنا معنی خود سے نہیں بتا سکتا. جیسے آپ نے بولا کا، تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ یا بول دیا میں، کوئی مطلب ہے؟ بول دیا پر، کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہے. لیکن اگر اسی کو ہم آگے پیچھے کلمہ یا فعل وغیرہ جوڑ کر کے استعمال کریں تو ایک بامعنی لفظ بن جائے گا. جیسے دیکھ لیجئے، ہے نا. جیسے پر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چھت پر کوا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں پر، جب تک اگر ہم نے تنہا پر کو استعمال کیا
تو کوئی مطلب نہیں نکلا۔ جیسے ہم نے کہا چھت پر، تو آپ کا ذہن فوراً جائے گا اچھا چھت پر کی بات ہو رہی ہے، ٹیبل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو حرف کہتی ہیں اس کو جو اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا ہو، اپنے معنی کو بتانے کے لیے اسے کسی اسم کی یا فعل کی ضرورت پڑتی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی اور اگزامپل ہے کا، کے، کی، میں، جیسے میرے گھر میں آج چور گھس آیا، کا۔ اب کا اگزامپل دیجیے، جیسے زید کا گھوڑا، زید کا گھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی کا اگزامپل بتائیے، جیسے اس کی کتاب، دیکھ رہے ہیں یہ کی ہے تو یہ حرف ہے۔ اگلا اگزامپل کو کہاں گیا حرف کو، جیسے اس کو میں نے کہا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو ہے یہ سب حرف ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہے اسم اور اس کی قسمیں، یا اتنا ہی رہنے دیں؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کل آپ کو مل جائے گی۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ مفید آپ کو محسوس ہو، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کی تیاری کر رہے ہیں، اگر اس کو اردو قواعد کی ضرورت ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہے۔ آج آپ نے لفظ اور اس کی قسموں کے بارے میں پڑھا، آپ نے پڑھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں، ہمارے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اگر وہ معنی دار لفظ ہے تو وہ موضوع ہے، جیسے کہ کتاب، اور اگر بے معنی لفظ ہے تو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے کہ کتاب کے ساتھ کتاب، روٹی کے ساتھ روٹی، ٹھیک ہے۔ اور پھر لفظ موضوع جو بھی لفظ ہوگا وہ بھی دو قسم ہو جائے گی، ایک ہوگا مفرد، دوسرا ہوگا مرکب۔ مفرد اور مرکب یہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد اس کو بولتے ہیں جو اکیلا اور تنہا معنی دے، ٹھیک ہے، جیسے مکان، انجام، خیال۔ مفرد لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب جو دو لفظوں کے میل سے بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں، جیسے کتب خانہ، گلستاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر موضوع لفظ ہے تو علم صرف میں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی 3 قسم ہو گئی، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام معلوم ہو، جیسے درخت، پٹنا، کتاب۔ فعل وہ ہے جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، جیسے آیا، آتا ہے، کرے گا، جا رہا ہے، وغیرہ۔ حرف وہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہو، فعل کی یا اسم کی، جیسے پر، میں، وغیرہ وغیرہ، پر، میں، کا، کی، کے، وغیرہ۔ تو آپ نے کئی یہاں پر ٹرملوجی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کئی اصطلاحات سے آپ کا سابقہ پڑھا ہے۔ پہلا سابقہ آپ کا ورڈ سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سابقہ موضوع محمل، جو بھی لفظ ہوگا یا تو موضوع ہوگا یا محمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سابقہ آپ کا مرکب، اور اگر وہ موضوع لفظ ہے تو موضوع کی بھی 2 قسم ہو جائے گی، یا تو مرکب ہوگا یا مفرد ہوگا۔ مفرد کا مطلب سنگل، مرکب ہوگا ڈبل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ کے بارے میں اہم ٹرملوجی، اہم اصطلاح کلمہ کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا، یہ کلمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی، کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف ہے، یہ 3 ٹرملوجی ہوئی، ٹھیک ہے، اسے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اور اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے نام کو، فعل جس میں زمانہ پایا جائے، حرف جو اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام ٹرملوجی کو آپ یاد رکھیے، اسے بار بار پڑھیے، سمجھیے، دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کیجیے، اور بار بار ویڈیو دیکھیے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے، پھر بھی دقت ہو تو ہمیں ضرور کمنٹ میں مشورہ دیجیے، لکھیے اور ہم سے سوال کیجیے، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔